तमाम तलबा को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ उससे मुस्तफ़ीद हो चुके होंगे। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और सीधा आएंगे हम अपने टॉपिक की तरफ, अपने उन्वान की तरफ। इससे पहले एक की वीडियो में हम ज़िक्र कर चुके थे सैर व तफरीह के हवाले से। जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा मज़मून था 8वीं क्लास की उर्दू की किताब का, ये वीडियो भी 8वीं क्लास के तलबा के लिए हैं। और उसका मुझे जो पहली वाली वीडियो थी उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। और तलबा ने भी मुझे जवाबात दिए जो मैंने उनसे सवालात किए थे। जो अल्फ़ाज़ मैंने उनको मुश्किल अल्फ़ाज़ जो मैंने उनको बताए थे उनके मायनी उन्होंने ढूंढ निकाले और मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए उन्होंने सेंड कर दिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया सर क़ुरबान का कि उन्होंने मेरी करेक्शन की। एक लफ्ज़ मैंने बोला था बसद इज्ज़, वो असल में बसद इज्ज़ ही है। और मैं चूँकि मैंने उसकी अदायगी कुछ इस तरह की थी कि बसद उज्ज़, हालांकि वो बसद उज्ज़ नहीं था और नहीं है, वो बसद इज्ज़ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की इस्लाह नहीं करेंगे, करेक्शन नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो किसी भी मंजिल को, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए सबका एक साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने मुश्किल अल्फ़ाज़ दिए थे, या आप उसे ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ भी कह सकते हैं। तो उसके मायनी आप लोगों ने ढूंढने थे और आप लोगों ने तलाश किए, जो मुझे मिले। लेकिन मुझे गिला भी है उन तलबा से जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो जवाबात नहीं दे रहे हैं। बस कुछ तलबा हैं वो मुझे जवाबात देते हैं, जिनमें जो नाम मुझे याद है अब्दुल हादी साहब हो गए, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मोहम्मद सदीक़ हो गए, शुमाइल हो गए, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है, तहे दिल से गुजारिश है कि वो पार्टिसिपेट करें, वो हिस्सा लें, क्योंकि जब तक वो हिस्सा नहीं लेंगे वो समझेंगे नहीं। तो और उर्दू तो बहुत ज़रूरी है, उर्दू में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है, और हमारी कौमी ज़ुबान भी है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करें। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, इस हवाले से भी और दीगर हवाले से भी, क्योंकि आपने इस मज़मून को कम से कम 12 साल तक तो पढ़ना है लाज़मी। तो जब कोई मज़मून लाज़मी रखा जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसकी बहुत अहमियत है। जब ज़रूरत होगी तो हम अहमियत देंगे। हम हमेशा ज़िंदगी में उन चीज़ों को अहमियत देते हैं जिनकी हम ज़रूरत महसूस करते हैं। ज़रूरत महसूस करते हैं तो अहमियत देते हैं, अगर ज़रूरत महसूस नहीं करते तो अहमियत नहीं देते। अब ये आप लोगों पे इन्हिसार करता है, आप तलबा पे, कि आप उर्दू ज़ुबान को कितनी अहमियत देते हैं। मैं आज जिस मुकाम पे हूँ उर्दू ही की वजह से हूँ, क्योंकि मैंने उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत की है। उर्दू ज़ुबान से मैंने मोहब्बत की है, तो उर्दू ज़ुबान ने मुझे यहाँ आप लोगों के सामने बिठा दिया और आप लोगों से बात करने पे मजबूर किया। तो एक दफ़ा फिर ये गुजारिश है कि उर्दू से मोहब्बत करें, दिल से करें। दिल से करेंगे तो आप सीखेंगे। और अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं, तकरीबन काफ़ी टीचर्स अक्सर मुझसे कहते हैं कि जो उर्दू के टीचर्स हैं वो मुझसे कहते हैं कि जो हमारे तलबा हैं वो उर्दू ज़ुबान में दिलचस्पी नहीं लेते हैं और ईज़िली लेते हैं, आसानी से लेते हैं, मतलब संजीदगी से नहीं लेते। तो ठीक है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, सब्जेक्ट को ईज़िली लेना चाहिए, हर सब्जेक्ट को ईज़िली लेना चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट को मुश्किल लेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो उनका जो मकसद है ईज़िली लेने का, वो ये नहीं है
کہ وہ مطلب کہ اچھی طرح سے پڑھیں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں لیتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ بچوں کے ذہن میں محبت پیدا کریں، اردو زبان سے محبت پیدا کریں۔ دیکھو بچوں، جتنے بھی طلباء ہیں مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زبان کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ ہماری زبان ہی ہماری شناخت ہے۔ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں۔ آج برٹش والے کتنے کامیاب ہیں؟ انگریز لوگ کیوں کامیاب ہیں؟ ہر جگہ انگریزی ہی انگریزی ہے، یہاں تک کہ انگریزی کو انٹرنیشنل لینگویج کا درجہ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انگریزوں نے اپنی زبان سے اتنی محبت کی، اتنی اہمیت دی کہ وہ آج انٹرنیشنل زبان کہلانے لگی۔ چائنیز کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے محبت کریں، پروموٹ کریں، اس کو آگے بڑھائیں۔ جب تک ہم آگے نہیں بڑھائیں گے، پروموٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک اردو ویسے ہی رہے گی جیسے کہ اب ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی درخواست ہے میری طرف سے۔ مزید میں اس پہ گفتگو کروں گا، چونکہ ٹائم کم ہے، ویڈیو پھر زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی جو ہے نا MBs بڑھ جاتی ہیں تو پھر آگے اپلوڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیرت آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف، اور یہ ہے جماعت ہشتم کے لیے، 8ویں کلاس کے لیے سیر و تفریح کی اہمیت۔ جو پہلا مشکل لفظ تھا، یا آپ ذخیرہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، بسد اجز۔ بسد اجز، بسد اس کا تو مجھے طلباء نے اس کی میننگ بھی سینڈ کر دی تھی، لیکن میں ایک دفعہ پھر چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں۔ یہ بسد عجز کا مطلب ہے بہت بے بسی، بہت بے چارگی، بہت بے بسی، بہت بے چارگی۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو جملے میں استعمال کرنا شروع کر دیں، میں آپ سے کہوں کہ یار میں بہت مجبور ہوں، بہت لاچار ہوں، تو میں اس کو کس طرح استعمال کروں گا کہ دیکھیے احمد صاحب، میں بسد عجز آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہ کام کیجیے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بڑی بے بسی کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہ کام کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ تھا ناگزیر۔ ناگزیر کا مطلب ہے بہت ضروری، اٹل ضروری، یا جس کے سوا کوئی اور تدبیر نہ ہو۔ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ فلانا چیز ناگزیر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اردو ہمارے لیے ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے، اس کے بعد کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مدعا۔ مدعا، مدعا کا مطلب ہے مقصد، غرض، مطلب مختلف صورتحال میں اس کے معنی کے جو سینس ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یار آپ کا مدعا کیا ہے، آپ کا مطلب کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے بات کہنے کا۔ لیکن میں اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ چلو ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اپنی اصل مدعا کی طرف آتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں، مطلب کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس لفظ راز و نیاز۔ راز و نیاز، تو راز و نیاز کا جو آپ لوگوں نے بھی مجھے سینڈ کر دیا تھا، اور یہاں پہ میننگ ہے اس کا جو مطلب ہے، اس کے جو معنی ہیں، وہ ہے پیار و اخلاص۔ پیار و اخلاص، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ عرض کرنا، راز و نیاز، کہ فلانا شخص بڑے راز و نیاز کے ساتھ پیش آتا ہے، اخلاص کے ساتھ پیش آتا ہے، یا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کے ساتھ بیٹھا ہوں، دعا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس لفظ ہے شاداب۔ شاداب کے معنی ہیں سرسبز، فریش، ہم جسے کہتے ہیں نا فریش، سرسبز، ہرا بھرا، تر و تازہ،
ٹھیک ہے، آباد کو بھی ہم کے لازمی سی بات ہے، جب یہاں اس کی مختلف میننگ آتی ہیں، مختلف معنی آتی ہیں، تو مختلف سینس میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے درد دل. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، دکھ غم پریشانی کے لیے انسان کو. یہ ایک تو خیر ایک تو شعر، یہ تو میں نے شعر کہہ دیا کیونکہ شعر میں یہ لفظ ہے. درد دل دکھ کو کہتے ہیں، غم کو کہتے ہیں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار فلانا شخص درد دل نہیں رکھتا، دوسروں کا درد نہیں رکھتا، اپنے دل میں دوسروں کے لیے درد نہیں رکھتا، غم نہیں رکھتا، دکھ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے مداوا. مداوا کے معنی ہے چارہ، علاج، معالجہ. ہم کہتے ہیں یار میرے دکھ کا کوئی مداوا نہیں، مطلب کہ میرے دکھ کا کوئی علاج معالجہ نہیں ہے. یار کوئی تو مداوا ہو جائے، کوئی تو علاج معالجہ ہو جائے، کوئی تو حل نکل جائے. ٹھیک ہے. تو چارہ گری کو کہتے ہیں، یہ علاج معالجے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بھی نہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ یار میرا مداوا کرے آپ، تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ تو اس سینس میں یہ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ہے گھٹا ٹوپ. گھٹا ٹوپ. گھٹا ٹوپ کہتے ہیں بہت زیادہ سیاہ. گھٹا ٹوپ آندھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ سیاہ کو گھٹا ٹوپ کہہ سکتے ہیں آپ. پھر ہمارے پاس ہے صرف کرنا. صرف کرنے کے معنی ہے خرچ کرنا. جیسے ہم خرچ کرنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور لگانا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں وقت صرف کر رہا ہوں، وقت میں لگا رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں، دے رہا ہوں. صرف کر رہا ہوں، دے رہا ہوں. اتنے زیادہ پیسے صرف مت کرو یار. اس کا مطلب ہے کہ اتنے زیادہ پیسے خرچ مت کرو، فضول خرچی مت کیجیے. اس کے بعد ہے پھر مہم جوئی. مہم جوئی، سرگرمی، قسمت آزمائی. تو آپ جانتے ہوں گے مہم جوئی کہ کسی سرگرمی کو اپنانا، کسی ٹارگٹ کے حصول کے لیے ہم جب جاتے ہیں، کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے حصول کے لیے جب ہم چاہتے ہیں تو ہم ایک مہم پہ نکلتے ہیں، مطلب اپنی قسمت آزمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پھر کتابی کیڑا. کتابی کیڑا اس کا مطلب ہے ہر وقت پڑھنے والا. جیسے کہ یہ پیچھے کتابیں لگی ہوئی ہیں نا، تو ہر وقت اسی میں گھسے رہتے ہیں، پڑھتے، کوئی ایک کتاب اٹھائی، دوسری کتاب اٹھائی، تو پڑھتے رہتے ہیں. تو اسے کتابی کیڑا کہتے ہیں. یا پھر کہتے ہیں یار فلانا شخص تو یار کتابی کیڑا ہے یار، وہ تو کہیں باہر نکلتا ہی نہیں ہے، نہ سیر و تفریح کے لیے نکلتا ہے، نہ ہم سے بات کرتا ہے، بس کتابوں میں گھسا رہتا ہے. کتابی کیڑا ہے یار وہ. احمد جو ہے نا یار، وہ کتابی کیڑا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پھر جھلسا دینا. جھلسا دینا سب کو پتہ ہے. جھلسا دینا، آگ لگنا، یا پھر آپ کو کہہ سکتے کہ نظر آتش کرنا. آتش بھی آگ کو کہتے ہیں. نظر آتش کرنا مطلب آگ میں پھینک دینا، آگ لگا دینا. ٹھیک ہے. جلانا، آگ میں رکھ دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سست الوجود. یہ لفظ تو آپ کے ذخیرہ الفاظ میں نہیں تھا، لیکن آپ یہ سیر و تفریح جو آپ پڑھیں گے اس میں یہ ہے. جو آپ سبق پڑھیں گے سیر و تفریح، تو اس میں یہ موجود ہے. سست الوجود یہ اس میں موجود ہے. سست جسم. سست الوجود کا مطلب ہے سست جسم، سست ہونا. یار فلانا شخص تو بہت سست الوجود ہے یار، مطلب وہ چست نہیں ہے، اس میں چستی نہیں ہے، سست ہے. یا پھر کام چور بھی کہہ سکتے ہیں. ایک اور لفظ آپ کی سبق میں جب میں اسے ریڈ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو میری نظر سے گزرا، وہ ہے ذیابیطس. ایک قسم کا مرض ہے، اور پیشاب کی ایک قسم کی بیماری ہے جس میں پیشاب کے ساتھ شکر آتی ہے. شوگر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. شکر آتی ہے چونکہ شکر بہت ضروری ہے انسانی جسم کے لیے، اور انسان جسم کو مینٹین کرنے کے لیے، بیلنس رکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں. جیسے کہ نمکیات ضروری ہے، یا گرمائش ہے اپنی. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کا ہونا، نارمل ہونا ضروری ہے. تو جب یہ قسم کی بیماری ہے پیشاب کی، جس میں پیشاب کے ساتھ شکر نکلتی ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور انتظار کیجئے مزید ویڈیو کا. اللہ حافظ.